अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और ये है दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम। इससे पहले हम बात कर चुके हैं दर्जा हरारत की अमूदी तक़सीम की। आज उसी सिलसिले का अगला सबक है उफ़क़ी तक़सीम दर्जा हरारत की, हॉरिज़ॉन्टल डिस्पर्शन ऑफ टेम्परेचर। ये मज़मून है जोग्राफ़िया और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। तो स्टूडेंट्स, दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम पे हम बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहला जो मौजू जिस पे हम बात करेंगे वो है दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम होती क्या है, इस पे हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे दर्जा हरारत के मंतक़े, जोन्स ऑफ टेम्परेचर। तीसरा हमारा जो ज़ैली उन्वान है, सब टॉपिक है, वो है दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम के अवामिल, यानी दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम क्यों होती है, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं। फिर हम बात करेंगे, चौथा हमारा मौजू है आज का, वो है खतूत मसावियल हरारत, आइसोथर्म्स क्या होते हैं। और पांचवा हमारा उन्वान होगा, टॉपिक होगा तकलीब हरारत, इन्वर्शन ऑफ हीट, इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। और हमारा छठा उन्वान है थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या होता है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी तवील है, लेकिन ये तमाम टॉपिक नहायत अहम हैं और इनका समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये न सिर्फ इस क्लास में बल्कि अगली क्लासों में भी हमारे लिए फ़ायदा मंद होंगे और हमें आगे जाकर जोग्राफ़ी पढ़ने में और मुतालिया पाकिस्तान पढ़ने में आसानी होगी। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम, उफ़क़ी तक़सीम का मतलब होता है हॉरिज़ॉन्टल डिस्पर्शन ऑफ टेम्परेचर। पहले हम अमूदी तक़सीम की बात कर चुके हैं, वर्टिकल डिस्पर्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कुर्रा हवाई में नीचे से ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो दर्जा हरारत में क्या तब्दीली होती है, उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम उफ़क़ी तक़सीम के बारे में, डिस्पर्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि सतह ज़मीन पर अस्तवाई खिता जो होता है, अस्तवाई खिता वो है जो ख़त्ते अस्तवा के इर्द गिर्द होता है। तो सतह ज़मीन के ऊपर जो अस्तवाई खिता है उसमें दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। यह अस्तवाई खिता है, यहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। और जब हम कुतबी इलाकों की तरफ जाते हैं, शुमाली कतब और जनूबी कतब की तरफ जाते हैं, तो दर्जा हरारत कम होता चला जाता है। यानी कुतबी जो इलाके हैं, शुमाली कतब और जनूबी कतब, वहाँ दर्जा हरारत कम होता है, ख़त्ते अस्तवा पर दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। और जो दरमियान का इलाका है, इसमें दर्जा हरारत मोतदिल होता है। तो ये दर्जा हरारत का जो ज़मीन की सतह के ऊपर फ़र्क होता है, उसे हम दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम कहते हैं। सतह ज़मीन पर अस्तवाई खित्ते में दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, जबकि कुतबी इलाकों में दर्जा हरारत कम होता है। दर्जा हरारत की इस तक़सीम को उफ़क़ी तक़सीम या हॉरिज़ॉन्टल डिस्पर्शन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। सतह ज़मीन पर दर्जा हरारत की ये जो उफ़क़ी तक़सीम होती है, इसकी वजह से ज़मीन के ऊपर तीन तबके या तीन मुंतके या तीन जोन्स बन जाते हैं। यानी तीन हिस्से ज़मीन की सतह को हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक को कहते हैं मंतक़ा हारा, दूसरे को कहते हैं मंतक़ा मुतदला और तीसरे को कहते हैं मंतक़ा बारदा। इनके बारे में हम बात करेंगे।
منطقہ حارہ، منطقہ معتدلہ اور منطقہ باردہ. یعنی زمین کے اوپر جو درجہ حرارت کی افقی تقسیم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے زمین کے 3 منقطع، 3 حصے، 3 زون بن گئے ہیں، جن کے نام منطقہ حارہ، منطقہ معتدلہ اور منطقہ باردہ ہیں. تو آئیے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں منطقہ حارہ کے بارے میں. ٹراپیکل جو زون ہے، یہ ٹراپیکل زون، یہ جو درمیان میں ہے خط استوا کے اوپر نیچے. تو منطقہ حارہ خط استوا کے شمال کی طرف، خط سرطان، یہ خط سرطان ہے. خط استوا یہ ہے، خط استوا سے خط سرطان تک، اور نیچے خط استوا سے خط جدی تک، یہاں تک کا یہ جو پورا علاقہ ہے اسے منطقہ حارہ کہتے ہیں. منطقہ حارہ خط استوا کے شمال کی طرف خط سرطان اور جنوب کی طرف خط جدی تک پھیلا ہوا ہے. یہ خطہ بہت گرم ہوتا ہے اور اس کا درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے لگ بھگ رہتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ والا علاقہ جو ہے اسے گرم علاقہ کہتے ہیں، اور یہ خط استوا کے اوپر خط سرطان تک اور نیچے خط جدی تک پھیلا ہوا ہے. حارہ حرارت کو کہہ سکتے ہیں، یعنی جس میں حرارت زیادہ ہوتی ہے، جس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ دوسرا جو ہمارے پاس منطقہ ہے وہ ہے منطقہ معتدلہ، جسے ہم ٹیمپریٹ زون کہتے ہیں. یہ معتدلہ کا مطلب ہوتا ہے معتدل، درمیانہ، نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم اس کا درجہ حرارت ہوتا ہے. تو منطقہ معتدلہ شمال کی طرف خط سرطان سے دائرہ قطب شمالی تک، یعنی خط سرطان سے لے کر یہ جو دائرہ ہے قطب شمالی کا اس تک، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ علاقہ جو ہے، اور نیچے جو ہے خط جدی سے لے کر یہ جو جنوبی قطب کا دائرہ ہے یہاں تک یہ جو علاقہ ہے یہ منطقہ معتدلہ کہلاتا ہے. یعنی یہ حصہ شمال کی طرف اور جنوب کی طرف یہ حصہ منطقہ معتدلہ کہلاتا ہے. اس منطقہ معتدلہ میں درجہ حرارت نہ تو بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے، اور نہ بہت کم ہوتا ہے. اسی لیے اس کو معتدل یعنی درمیانی درجہ حرارت کا علاقہ کہا جاتا ہے. تو پہلا ہم نے جو دیکھا تھا وہ منطقہ حارہ، اور دوسرا جس کی ہم نے بات کی ہے وہ ہے منطقہ معتدلہ. تیسرا حصہ اسے منطقہ باردہ کہتے ہیں. منطقہ باردہ فریجڈ زون، یعنی جو بہت زیادہ ٹھنڈا ہے. یہ علاقہ جو شمالی قطب کی طرف ہے اور یہ نیچے جنوبی قطب کی طرف. تو منطقہ باردہ شمال کی طرف دائرہ شمالی قطب سے شمالی قطب تک، یعنی یہ جو دائرہ ہے اس سے لے کر شمالی قطب تک یہ علاقہ، اور نیچے جنوبی قطب جو ہے اس میں یہ جو جنوب میں دائرہ جنوبی قطب سے جنوبی قطب تک پھیلا ہوا ہے. یعنی یہ جنوبی قطب سے لے کر یہاں سے لے کر یہ جنوبی قطب تک کا یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے. یہاں کا درجہ حرارت انتہائی کم ہوتا ہے، بہت یہاں پہ سردی ہوتی ہے، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہاں پر پورا سال ہی تقریباً برف جمی رہتی ہے. تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے. تو 3 حصے ہوئے. ایک درمیان والا حصہ ہے جس میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، دوسرا حصہ معتدلہ ہوتا ہے جس میں درمیانے درجے کی گرمی اور درمیانے درجے کی سردی ہے، اور تیسرا ہے منطقہ باردہ جس میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس درجہ حرارت کی یہ جو افقی تقسیم ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ کون کون سے عوامل ہیں، وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس میں جن فیکٹر کو ہم اہمیت دیتے ہیں ان میں سب سے پہلا فیکٹر ہے پانی اور خشکی. یعنی پانی اور خشکی اس درجہ حرارت کی تقسیم یا اس درجہ حرارت کے فرق کی بڑی وجہ پانی اور خشکی ہے. دوسری وجہ سورج کی شعاعیں ہیں.
ان پہ ہم الگ الگ بھی بات کریں گے۔ تیسری وجہ ہوائیں ہیں جو زمین کے اوپر چلتی رہتی ہیں، اور چوتھی وجہ بحری روئیں ہیں جو پانی کے اندر، سمندر کے اندر جو روئیں ہوتی ہیں، کرنٹ پانی کے جو بہتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، اور ایک وجہ ساحلی علاقے ہیں، یعنی جو سمندر کے کنارے کے علاقے ہیں، وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ پانی اور خشکی جو ہے اس کی ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ پانی ہمارے زمین کے اوپر بہت زیادہ ہے، 71% ہے۔ یہ جتنا علاقہ ہے یہ سارے کا سارا یہ سمندر ہے۔ اس علاقے میں پانی آپ دیکھتے ہیں تو یہاں خشکی کا علاقہ جو ہے وہ کم ہے اور سمندر کا علاقہ زیادہ ہے۔ تو زمین پر خشکی 29% اور پانی 71% ہے۔ جب سورج چمکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب سورج چمکتا ہے تو خشک علاقے جو ہیں وہ جلدی گرم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو خشک علاقے ہیں، خشکی کا جو علاقہ ہے وہ جلدی گرم ہو جاتا ہے، اور پانی یا سمندر جو ہے وہ دیر سے گرم ہوتا ہے۔ رات کے وقت خشکی کے جو علاقے ہیں وہ جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور سمندر دیر سے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے درجہ حرارت میں فرق پیدا ہوتا ہے، یعنی جو علاقے سمندروں کے قریب ہیں وہ علاقے، وہاں پر سردی اور گرمی کا، اس پانی اور خشکی کے تناسب کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ دوسری وجہ اس فرق کی وہ ہے، اور پانی اور خشکی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گرمیوں میں خشک علاقے زیادہ گرم، جبکہ سمندر کم گرم ہوتا ہے۔ گرمیوں میں یہ سمندر کا جو علاقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کم گرم ہوتا ہے، اور جو خشکی کے علاقے ہیں وہ زیادہ گرم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سردیوں میں خشکی کے علاقے، یہ جو خشکی کے علاقے ہیں زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور سمندر جو ہے وہ کم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی یہ درجہ حرارت میں فرق پڑتا ہے۔ دوسری وجہ سورج کی شعاعیں ہیں۔ یہ جو سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں یہ زمین پر تمام جگہوں پہ برابر نہیں پڑتی۔ خط استوا میں جو درمیانی علاقہ ہے یہاں پر شعاعیں زیادہ پڑتی ہیں، اور بالکل عمودی پڑتی ہیں، سیدھی پڑتی ہیں، اس لیے ان کے اندر حرارت زیادہ ہوتی ہے، اور سارا سال یہ علاقہ سورج کے سامنے رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اور چونکہ قطب اوپر جو ہے شمالی قطب اور جنوبی قطب پر جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ ترچھی پڑتی ہیں، اور یہاں پر پورا سال یہ شعاعیں پڑتی بھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ علاقے زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو استوائی علاقوں میں سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں، اس لیے اس علاقے میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ قطبی علاقوں میں سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے ان علاقوں کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ تو درمیان میں خط استوا کا جو علاقہ ہے یہاں پر عمودی شعاعیں پڑتی ہیں، اور یہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اوپر شمالی قطب اور جنوبی قطب میں جو شعاعیں ہیں وہ ترچھی پڑتی ہیں سورج کی، جس کی وجہ سے یہاں کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ تو اس افقی تقسیم کی ایک بڑی وجہ سورج کی شعاعیں بھی ہیں۔ تیسری وجہ ہوائیں ہیں۔ زمین کے اوپر جو ہوائیں چلتی ہیں، یہ ہوائیں بھی جو درجہ حرارت ہے اس کے فرق کا باعث بنتی ہیں۔ ہوائیں گرم علاقوں سے سرد علاقوں اور سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف چلتی ہیں۔ ان ہواؤں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ درجہ حرارت میں فرق پڑتا ہے۔ نسیم بری وہ ہوائیں جو خشکی سے سمندر کی طرف چلتی ہیں، اور نسیم بحری وہ ہوائیں جو سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہیں۔ پہاڑی ہوائیں جو پہاڑوں سے چلتی ہیں، اور وادی کی ہوائیں جو وادیوں کے میں چلتی ہیں، ان کی وجہ سے یہ درجہ حرارت میں فرق پڑتا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف تو گرم ہوا اگر ہوگی تو اس علاقے کے درجہ حرارت کو زیادہ کر دے گی، اور اگر وہ ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی تو اس علاقے کے جو درجہ حرارت ہے اس کو کم کر دیں گی۔ جیسے راولپنڈی میں مری کی طرف سے آنے والی جو ہوائیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے راولپنڈی میں گرمیوں میں بھی موسم بہت زیادہ گرم نہیں ہوتا۔ اس طرح کراچی میں کوئٹے کی طرف سے جو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ کراچی کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ تو ہوائیں جو ہیں وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جب ہوائیں چلتی ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف تو درجہ حرارت میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ افقی تقسیم جو درجہ حرارت کی ہے وہ کیوں ہوتی ہے، تو اس میں ہم نے 3 فیکٹرز کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس نقشے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوائیں چل رہی ہیں، اور ان ہواؤں کی وجہ سے درجہ حرارت میں فرق آتا ہے۔
پھر چوتھی بڑی وجہ بحری روئیں ہیں. یہ جو بحری روئیں ہوتی ہیں سمندر کے اندر، یہ جو روئیں چلتی ہیں سمندر کے اندر بھی، جو پانی کے کرنٹ ہیں وہ چلتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو سمندر میں پانی کی روئیں سرد علاقوں کی طرف سے گرم علاقوں کی طرف اور گرم علاقوں سے سرد علاقوں کی طرف چلتی ہے. جب کوئی گرم رو گرم علاقے سے سرد علاقے میں جاتی ہے، یعنی کہ جب کوئی رو ہوتی ہے جو گرم علاقے سے، یہ جتنی بھی یہ ریڈ ہیں یہ گرم روئیں ہیں، یہ جب گرم علاقوں سے سرد علاقوں کی طرف جاتی ہیں تو وہاں کا درجہ حرارت بڑھا دیتی ہے، یعنی وہاں سردی کم ہو جاتی ہے. جب کوئی گرم رو گرم علاقے سے سرد علاقے کی طرف آتی ہے تو اس علاقے کو گرم کر دیتی ہے. اسی طرح جب سرد رو سرد علاقے سے گرم علاقے کی طرف چلتی ہے تو اسے ٹھنڈا کرتی ہے. یہ جو نیلے رنگ کی آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں یہ روئیں وہ ہیں جو سرد روئیں ہیں. یہ گرم علاقوں سے جب یہ ایسے علاقوں کی طرف آتی ہے جہاں سردی ہوتی ہے تو یہ گرم روئیں یہ گرم روئیں جو ہیں وہ اس علاقے کو گرم کر دیتی ہیں، اور سرد روئیں جو ہیں وہ گرم جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بھی گرمی کی جو حدت ہے درجہ حرارت کو کم کر دیتی ہیں. تو سرد روئیں سرد علاقے سے گرم علاقوں کی طرف چلتی ہیں تو اسے ٹھنڈا کر دیتی ہیں. اس طرح درجہ حرارت میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے. یعنی افقی جو تقسیم ہے درجہ حرارت کی اس کی ایک بڑی وجہ بحری روئیں بھی ہیں. پھر پانچویں وجہ اس درجہ حرارت کے جو فرق ہے اس کی وجہ بادل ہے. جن علاقوں میں بادل چھائے رہتے ہیں وہ بادل کیا کرتے ہیں، بادل سورج کی شعاؤں کو زمین تک آنے سے روکتے ہیں. اس لیے جب ان علاقوں میں جن میں بادل ہوتے ہیں وہاں کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے. جن علاقوں میں بادل کم بنتے ہیں وہاں کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سورج کی روشنی ڈائریکٹ زمین پر پڑتی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ علاقے زیادہ گرم ہوتے ہیں. تو جو علاقے بادل جہاں زیادہ چھائے رہتے ہیں وہاں پر درجہ حرارت کم ہوتا ہے، اور جہاں پر بادل کم ہوتے ہیں وہاں پر درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. تو افقی تقسیم کی ایک بڑی وجہ یہ بادل یہ کلاؤڈز بھی ہیں. چھٹی وجہ ساحلی علاقے ہیں. ساحلی علاقے جو ہیں سمندر کے جو قریب جو علاقے ہیں خشکی کے علاقے ہوتے ہیں انہیں ساحلی علاقے کہتے ہیں. یہ سمندر ہے اور یہ ساحلی علاقے ہیں. سمندر دیر سے گرم ہوتا ہے، پانی جو ہے نا وہ دیر سے گرم ہوتا ہے اور دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے. تو سمندر چونکہ دیر سے گرم ہوتا ہے اور دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے. ساحلوں پر نسیم بری وہ ہوتی ہے جو خشکی سے سمندر کی طرف چلتی ہے، اور نسیم بحری وہ ہے جو سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہے. تو ساحلوں پر نسیم بری اور نسیم بحری چلتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے ساحلی علاقوں کا درجہ حرارت معتدل رہتا ہے. تو یہ جو فرق ہے ٹیمپریچر کا اس کی ایک وجہ ساحلی علاقے بھی ہیں، چونکہ سمندر کی قربت کی وجہ سے ان کا درجہ حرارت معتدل رہتا ہے اور باقی علاقوں سے درجہ حرارت میں فرق پیدا ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں خطوط مساوی الحرارت یا آئسوتھرمز کی. آئسوتھرمز کیا ہوتے ہیں؟ زمین پر کچھ علاقے ایسے ہیں جن کا درجہ حرارت ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی بہت سارے علاقے ایسے ہیں زمین کے اوپر جو دور ہیں ایک دوسرے سے لیکن ان کا درجہ حرارت تقریباً یکساں ہوتا ہے، ایک طرح کا ہوتا ہے، ملتا جلتا ہے. تو نقشوں کے اوپر ایسے فرضی خطوط کھینچے جاتے ہیں جو مساوی درجہ حرارت یعنی جن علاقوں کا درجہ حرارت برابر ہوتا ہے ان کو آپس میں ملاتے ہیں. یہ خطوط جو ایک جیسے درجہ حرارت یا مساوی درجہ حرارت کے علاقوں کو آپس میں ملاتے ہیں انہیں مساوی الحرارت یا آئسوتھرمز کہتے ہیں. یہ خطوط عام طور پر عرض بیلٹ کے متوازی ہوتے ہیں. یہ خط استوا ہے، یہ جو خطوط ہیں یہ عرض بیلٹ کے متوازی ہوتے ہیں عام طور پر، یعنی جس طرح عرض بیلٹ ہے اسی طرح یہ اسی کے متوازی یہ خطوط ہوتے ہیں. شمالی نصف کرے میں یہ خطوط موسم گرما میں خط استوا کی طرف اور موسم سرما میں قطبین کی طرف خم کھا جاتے ہیں، یعنی یہ جو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں یہ گرمی اور سردیوں میں ان کے درمیان ایک خم آتا ہے، ایک ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. تو موسم گرما میں
یہ خط استوا کی طرف ان کا یہ ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، اور موسم سرما میں یہ خم جو ہے قطبین کی طرف چلا جاتا ہے۔ جنوبی نصف کرہ جو ہے، یعنی خط استوا سے نیچے کا جو علاقہ ہے جنوبی نصف کرہ، اس میں یہ جو خطوط ہیں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں آتا، چونکہ اس علاقے میں سمندر زیادہ ہیں۔ تو یہ خطوط عام طور پر خطوط عرض بلد کے متوازی ہوتے ہیں، اور شمالی نصف کرے میں یہ خطوط موسم گرما میں خط استوا کی طرف اور موسم سرما میں قطبین کی طرف خم کھاتے ہیں۔ جنوبی نصف کرے میں سمندری علاقے زیادہ ہیں، اس لیے یہ خطوط گرمی اور سردیوں میں تقریباً ایک جیسے رہتے ہیں۔ تو یہ تھے خطوط مساوی الحرارت، آئسوتھرمز۔ اب ہم بات کرتے ہیں تقلیب حرارت کی۔ تقلیب حرارت کا مطلب ہوتا ہے انورژن آف ٹیمپریچر۔ تو انورژن آف جو ٹیمپریچر ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو انورژن کا مطلب ہوتا ہے الٹ، انورٹ سے ہے الٹا ہونا۔ تو زمین کی سطح کے قریب ہوا کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، اس کے اوپر درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ یہ زمین کے قریب جو جگہ ہے، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ وہاں چونکہ زمین گرم ہو جاتی ہے تو اس کے قریب ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات اس کا الٹ ہو جاتا ہے، یعنی زمین کے قریب درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور اس کے اوپر کا درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی زمین کے قریب کا جو علاقہ ہے اسے وہ ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر درجہ حرارت کم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کا علاقہ جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، وہاں ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں یعنی انورشن آف ٹیمپریچر۔ یہ درجہ حرارت کی الٹی کیفیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہاں ٹیمپریچر جو ہے زمین کے اوپر 0 ہو جاتا ہے، اور اوپر جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات زمین کے قریب کا جو ہوا کا حصہ ہے، کرۂ ہوائی کا حصہ ہے، وہاں درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ، اور اوپر جو ہے وہ اس سے زیادہ 7-8 درجہ سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے۔ یعنی نیچے گرم ہونا چاہیے، لیکن گرم کے بجائے نیچے جو زمین کے قریب کا علاقہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسے ہم تقلیب حرارت یا انورشن آف ٹیمپریچر کہتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تقلیب حرارت کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ موسم سرما میں غروب آفتاب کے بعد مطلع بالکل صاف ہو جاتا ہے اور زمین جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یا ایسے علاقے جہاں برف باری ہوتی ہے، جہاں زیادہ سردی ہوتی ہے، وہاں کی زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اوپر کی جو ہوا ہوتی ہے وہ زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ جیسے یہ ہمارے پاسو کونز ہیں شمالی علاقہ جات میں، اس میں آپ دیکھتے ہیں تو یہاں قریب کی جو جگہ ہے، یہ چونکہ سردی یہاں پہ زیادہ ہے تو یہاں پر یہ ہوا ٹھنڈی ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ فوگ بن گئی ہے، جبکہ اس کے اوپر کا علاقہ جو ہے وہ اس میں ٹیمپریچر زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہاں فوگ نہیں ہے۔ تو یہ ہے انورژن آف ٹیمپریچر یا تقلیب حرارت، یعنی زمین کے قریب گرم کے بجائے ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر کا علاقے میں ہوا گرم ہوتی ہے، تو اسے تقلیب حرارت یا انورژن آف ٹیمپریچر کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں درجہ حرارت ناپنے کا آلہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ درجہ حرارت ناپنے کے آلے کو تھرمامیٹر کہتے ہیں۔ تھرمامیٹر جو ہے وہ شیشے کی ایک ٹیوب ہوتی ہے جس کے نچلے حصے میں ایک بلب ہوتا ہے، اور اس بلب میں پارا بھرا ہوتا ہے۔ شیشے کی ٹیوب پر نشان لگے ہوتے ہیں، جب یہ پارا جو ہے گرم ہوتا ہے تو پھیلتا ہے، اور اندر ایک باریک ٹیوب ہوتی ہے، اس میں یہ پارا اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں جا کر رکتا ہے وہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ کا ٹیمپریچر اتنا ہے۔ تو پارے کی اوپر والی سطح دیکھ کر ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ ٹیمپریچر کتنا ہے۔ یہ اس طرح کے تھرمامیٹر ہم گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں بخار وغیرہ کو چیک کرنے کے لیے، اور اندازہ ہے آپ لوگ بھی گھر میں بھی اور اپنے اسکول میں بھی تھرمامیٹر کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے۔ تھرمامیٹر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تھرمامیٹر وہ ہوتا ہے جسے سینٹی گریڈ تھرمامیٹر یا سیلسیس تھرمامیٹر کہتے ہیں، اور دوسرا تھرمامیٹر فارن ہائٹ تھرمامیٹر کہلاتا ہے۔ سینٹی گریڈ تھرمامیٹر جو ہے یا سیلسیس جو تھرمامیٹر ہے اس میں 0 سے لے کے 100 تک درجے ہوتے ہیں، جبکہ فارن ہائٹ جو تھرمامیٹر ہوتا ہے اس میں 32 سے لے کر 212 تک درجے لگے ہوتے ہیں۔ تو تھرمامیٹر وہ آلہ ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی جگہ کا درجہ حرارت معلوم کرتے ہیں۔
آج ہم نے بات کی ہے درجہ حرارت کی افقی تقسیم کی. اس میں ہم نے جو پہلا موضوع جس پہ بات کی ہے وہ ہے درجہ حرارت کی افقی تقسیم ہوتی کیا ہے. پھر ہم نے بات کی ہے درجہ حرارت کے منطقے زونز آف ٹیمپریچر. ہم نے کہا تھا کہ 3 منطقے ہیں اس کے، اس پہ ہم نے بات کی ہے. اور تیسرا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم نے بات کی ہے وہ درجہ حرارت کی افقی تقسیم کی وجوہات کیا ہیں، عوامل کیا ہیں، فیکٹرز کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ افقی تقسیم ہوتی ہے. یعنی ساری زمین کے اوپر درجہ حرارت ایک جیسا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ ہے، ان وجوہات پہ ہم نے بات کی ہے. اور چوتھا موضوع جس پہ ہم نے بات کی ہے وہ خطوط مساوی الحرارت ہیں، آئسوتھرمز ہیں. یعنی زمین کے اوپر وہ علاقے جہاں ٹیمپریچر ایک جیسا ہوتا ہے ان کو ملانے والے خطوط مساوی الحرارت کہلاتے ہیں، خطوط مساوی الحرارت کہلاتے ہیں، آئسوتھرمز کہلاتے ہیں. اور پانچواں موضوع جس پہ ہم نے بات کی ہے وہ ہے تقلیب حرارت، یعنی الٹی حرارت کی جو تقسیم ہے. زمین کے قریب درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے زیادہ، لیکن بعض اوقات اور بعض علاقوں میں درجہ حرارت زمین کے قریب جو ہوا ہے اس کا بجائے زیادہ ہونے کے کم ہوتا ہے، اور اس اوپر جو ہوا ہوتی ہے وہاں کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ وہاں کم ہونا چاہیے. تو اس الٹی جو ترتیب ہے ٹیمپریچر کی اسے تقلیب حرارت کہتے ہیں. چھٹا موضوع جس پہ ہم نے بات کیا ہے وہ ہے تھرمامیٹر. تھرمامیٹر وہ آلہ ہے جس کے ذریعے ہم درجہ حرارت ناپتے ہیں. تو یہ تھا آج کا سبق. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آئی ہوگی. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹس میں اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، وہ چیز آپ کو دوبارہ سے سمجھائی جا سکتی ہے. تو یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تعلیم منزل. یہ صرف تعلیم و تربیت کے لیے ہے، اس کا مقصد صرف تعلیم کو عام کرنا ہے اور ان لوگوں تک بھی تعلیم کو پہنچانا ہے جو باقاعدہ سے اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتے یا اسکول نہیں آ سکتے. اور اس کا مقصد طلباء اور اساتذہ کی مدد کرنا بھی ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو دلچسپی سے اس سبق کو دیکھا بھی اور سنا بھی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اسباق پسند آ رہے ہوں گے. آپ اس چینل کو تعلیم منزل کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے. اگلے سبق تک خدا حافظ. فی امان اللہ.